की मेहनत, तबलीग की मेहनत, मेहनत तबलीग की मेहनत। पूरा करना है। अगर मस्जिद की मेहनत अगर काबू में आ गई तो याद रखना सारे तकाजे इस मेहनत से पूरे होंगे। आपके सरोदा के तकाजे, आपके चिल्ले चारमीने के तकाजे, आपके बैरून के तकाजे, आपके मसलात के तकाजे, निजामुद्दीन के सारे तकाजे इसी से पूरे होंगे। जब आदमी वफारी करता है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो, जब आदमी को वक्त नहीं होता है मेरे भाइयों, छोटे से छोटा तकाजा जाय हो जाता है और छोटे से छोटा तकाजा हमारी डायरियों में लिखा रह जाता है। इसलिए तो वफारी नहीं। मस्जिद की आबादी की मेहनत आप देखो, मुल्कों में और सूबों में जो सुनाते हैं कि हमारी मस्जिद की आबादी से क्या हुआ, और मुल्क वाले तेजी से ले रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, हम तेजी से इतना नहीं ले रहे जितने मुल्क वाले ले रहे। मस्जिद की आबादी 24 घंटे क्या से मेहनत हो रही है, कैसे हो रही है। बाज़ ने सुना है कि हमारे यहाँ शराब का अड्डा था, लेकिन जब से मस्जिद की आबादी की मेहनत हुई शराब का अड्डा चंद महीनों में बंद हो गया। इसलिए जब आपने शादियों का जमाना को मस्जिद की तरफ कर दिया, जिनका रुख मस्जिद की तरफ हो गया और जो मस्जिद से जुड़ गए वो शराब के अड्डों पर नहीं जा सकते, वो जुआ के अड्डों पर नहीं जाएंगे, वो बुराइयों की ज़िना के अड्डों से बचेंगे। इसलिए उनका ताल्लुक मस्जिद से जुड़ा हुआ है, मस्जिद की मेहनत से जुड़ा हुआ है। जो मस्जिद से जुड़ेगा वो शराब के अड्डों पर, जुआ के अड्डों पर, बुराई के अड्डों पर नहीं जाएगा। इसलिए उसे जाने में शर्म आएगी। इसलिए कि मैं मस्जिद की आबादी की मेहनत कर रहा हूँ, इनके पास कैसे जाऊंगा, आज मैं ज़िना के अड्डे पर जाऊंगा, कैसे खोल के बात करूंगा। उन्होंने सुनाया कि पता नहीं क्या हो गया, पहले तो हमारा ठिया बहुत चलता था, लेकिन उन्होंने क्या मेहनत शुरू करी है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आने बंद हो गए और ऐसे आना बंद हुए कि कोई भी नहीं आता। अब 2 महीने हो गए हम हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, कोई एक बोतल नहीं खरीदी। वहां नमाजियों को असर पड़ गया, नमाजियों को असर पड़ गया, तालीम वालों को असर पड़ गया, औरतों में हया और पर्दे को असर पड़ गया। बाहर के माशरे में मेरे दोस्तों बेहतरी आ गई, अखलाक बुलंद हो गए, बच्चों के जो है ज़हनियत बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों में तब्दीली है। हम गए सूबे वालों से हमने कहा कि एक हल्के की कारजाई सुनाओ जो मजबूत हो। तो उन्होंने कारजाई सुनाई कि एक हफ्ते में 16 मस्जिदें, 16 मस्जिदों में उन्होंने सुनाया कि 10 मस्जिद हमारी 24 घंटे आबादी, 10 मसाजिद 24 घंटे आबादी। और अल्लाह का फजल ये है कि 24 घंटे। हमने पूछा नमाजियों का औसत क्या है, कि अल्लाह का फजल है कि बाद मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ 100% नमाजी हैं और बाद ऐसी हैं जहाँ 80% नमाजी हैं। फिर उन्होंने सुनाया कि अल्लाह का फजल है तालीम के क्या हाल है, कि तालीम का यह हाल है कि हमारे यहाँ सब अक्सर कुरान पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो मकतबों में कुरान पढ़ रहे हैं। जवान ये बच्चे और बच्चियाँ सब कुरान पढ़ रहे हैं। पर्दे का क्या हाल है, कि अल्लाह का फजल है बाज़ हमारे महल्ले ऐसे हैं जहाँ कोई भी बहन मेरे दोस्तों बाजार में नहीं जाएगी, उनके बाजार औरतों से खाली होगी, औरतों से खाली होगी। उन्होंने सुनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है हर लाइन का औसत पड़ा। और ये हमने कहा कैसी ये मेहनत काबू आई, कहने लगे हमारे हल्के में 250 आदमी 4 महीने 250 आदमी महाना तस्योम रोजाना के 8 घंटे 250 आदमी लगाते। जब 250 आदमी एक हफ्ते में मेरे दोस्तों रोजाना के 8 घंटे लगाएंगे, आप बताओ क्या तकाजा पूरा नहीं होगा। उन्होंने सुनाया कि 10 महीने में हमारे हफ्ते से 75 जमातें चिल्ले की निकली हैं और 31 जमातें 4 महीने की निकली हैं। कितने 4 महीने चिल्ले और 4 महीने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुनाया कि 100% का सालाना मतलब 100%। मेरे भाइयों, मस्जिद की आबादी में हम वक्त दें तो सारा काम काबू में आ जाए। अब तो रोना ये है कि मेरे भाइयों लोग समझने आना चाहते हैं कि हम देखें अपनी आंखों से कैसे मस्जिद की आबादी की मेहनत हो रही है, क्या फायदे इसके। हर मस्जिद सलातें मिलती है, हर मुल्क में इसकी कामयाबी मिलती है कि जहाँ ये आबादी की मेहनत हो रही है वहाँ नमाजियों को असर पड़ गया, वहाँ माशाल्लाह औरतों का सही रुख हो गया, बाहर के माशरे में तब्दीली आ गई। ऐसे सब सरकारी दिल्ली में ज़्यादा हुआ। दिल्ली वाले कहने लगे हमारे यहाँ तो रात में
جب آپ باہر آ جاتے ہیں گویا کہ رات ان کے دن کے برابر ہے. کہنے لگے ہم نے عشاء کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت کری تو اللہ کا فضل یہ ہوا جب روزانہ جانا آنا ہوا تو وہ بیٹھے رہے اور ان کے جو ہے گزار دی. لیکن جب روزانہ جانے لگے تو ان میں سے بعض مسجدوں میں آ گئے اور بعضوں نے کہا یار یہ تو روزانہ کے پیچھے پڑ گئے, کب تک ہم ان سے بچے اور کب تک ان سے نہ کریں. تو انہوں نے گلی چھوڑ دی. اب وہ مسجد کی آبادی تو ہر گلی میں ہے, ہر گھر میں ہے, ہر بازار میں ہے, ہر دکان میں ہے. تو وہ دوسری گلی میں بھی جانے لگی. کہا یار یہ تو یہاں بھی آ گئی, کیا کریں بھائی. انہوں نے پھر آگے بڑھ گئے. تو جو ان کے ساتھی تھے جو مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑ گئے تھے ان ساتھیوں کو تو معلوم تھا ان کے اور کون سا کیا ہو سکتا ہے. کہنے لگے چلو ہم ہمارے ساتھ چلو, ہم وہ کہاں ہوں گے. کہنے لگے یار انہوں نے تو ہمیں پریشانی کر دیا, کیا کریں بھیا. گھر والے بھی خوش ہو گئے. کہنے لگے تمہارا شکریہ اور بہت جزاک اللہ, ہم تو پریشان تھے, ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے یہ طوفان بدتمیزیاں کرتے تھے, ہم ان سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمارا دروازہ یہ ہمارے سامنے کی جگہ چھوڑ دو. لیکن آپ کی محنت سے الحمدللہ ہماری گلیاں صاف ہو گئی. بہت دن سے گندگی اور برائیاں تھی, اللہ کا فضل اس آبادی کی محنت اور برکت سے ہوا ہمارے محلے کی جو نحوست کو ختم. میرے بھائیوں یہ ایسا عمل نہیں ہے. آپ دیکھو اگر یہ عمل صحیح رخ پر آ جائے سارے تقاضے اسی سے پورے ہوں گے اور ساری ترتیبیں کام آ جائے گی. اگر یہ مسجد کی آبادی کی محنت صحیح نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں دوستوں کو تو ایسا ایسا سارا رخ کریں تو صحیح. اس وقت کیا حالت ہے امت کے, اگر مسجد سے نہیں جوڑو گے کہاں سے جوڑو گے. اگر امت مسجد سے نہیں جڑے گی تو کہاں سے جڑے گی. امت مسجد سے جڑے گی تو سارا کام کرے گی. جو مسجد میں آئے گا وہ مسجد کے تقاضے بھی سمجھے گا, سوچے گا. جو مسجد میں نہیں آئے گا وہ سارے تقاضے کیسے سوچے گا. مسجد تو تقاضے کو پورا کرنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں دوستوں مسجد میں تو ہم اس لیے لاتے ہیں ہر شر کی جگہ سے نکال کر خیر کی جگہ میں لانا چاہتے ہیں. میرے دوستوں شیطان کے اڈے سے نکال کر فرشتوں کے اڈے میں لانا چاہتے ہیں. ہم میرے دوستوں اسباب سے نکال کر عمل کی جگہ میں لانا چاہتے ہیں. ایمان کی مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں, سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے ایک تو ہم اپنے حلقوں میں اس کی ترتیب بنائیں کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے. 24 گھنٹے. حضرت کی بڑی فکر ہے کہ جو ہر مسلمان کو مسجد کو جوڑو, مسجد سے جوڑو, اور واقعی اس کے فائدے ہیں. جو مسجد سے جڑا رہے گا ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ رہے گا, ہر خراب چیز سے محفوظ رہے گا. فکر کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمارے مہارا جوڑ ہے. مہارا جوڑ اگر صحیح روپ پر آ جائے تو ایسا ایسا کام کا سارا. آپ دیکھو مسجدوں کو تقاضے کہاں سے ملتے ہیں. مہارا جوڑ سے کام کا ایک رخ مہارا جوڑ سے بڑھے گا. آپ دیکھو مسجدوں کی کاروباری مہارا جوڑ میں ہوتی ہے, ضلعوں میں صوبوں میں نہیں ہوتی ہے. وہ ایک جوڑ ایسا ہے جس کی مسجد سے لے کر میرے دوستوں ساری فکر کی جاتی ہے. حاضری میں سارے ساتھی کو دیکھا جاتا ہے. ایک مسجد کی جماعت میں کتنے ساتھی ہیں, ان میں سے کتنے آئے ہیں. پھر کارگزاری سے کام کا رخ بتایا جاتا ہے تاکہ مسجد کا ایک رخ ہو اور ایک نہج ہو اور ایک فکر ہو. اس کے 2 فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر مہارا جوڑ صحیح رخ پر آ گیا, ایک تو ہر مسجد کا کام کا رخ ایک ہوگا, دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے. کام کے تقاضے صوبے والے مسجد کو نہیں دیں گے یا صوبے والے میرے دوستوں حلقے والے مسجدوں کو نہیں دیں گے, حلقے والے نہیں دیں گے. یہ مہارا جوڑ سے تقاضے ملیں گے. ہر مسجد کو تقاضے ملیں گے. ہر مسجد میں بیرون کا تقاضا, 4 مہینے کا تقاضا, 2 مہینے نظام الدین کا تقاضا, مسورات کا تقاضا, اندرون کا تقاضا, بیرون کا تقاضا, جماعت بنانے کا تقاضا, آبادی کا تقاضا. میرے بھائیوں مہارا جوڑ سے دیے جائیں گے. اگر مہارا جوڑ صحیح ہو گیا مسجدوں کا کام کا رخ ایک ہوگا, دوسرا ہر مسجد کو کام کے تقاضے ملیں گے. آپ تقاضے دیں گے تو کام کی کارگزاری ملیں گے. آپ تقاضے نہیں ڈالیں گے تو مسجد کی جماعت تقاضوں سے فارغ و خالی رہے گی. فارغ اور خالی رہے گی. مہارا جوڑ حاضری کارگزاری پھر میرے دوستوں ترغیب دے کر مسجد پہ بیرون کی سے لے کر
میرے بھائیوں تو چلے کے مسئلہ کے سارے تقاضے ڈالو اور ممبر سے ڈالو اور ہمت دلا میں ڈالو تاکہ رشیدیں پوری کریں، رشید تقاضوں کو پورے کریں۔ تیسرا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تیسرا وہ عزائم کے لیے ترغیب کے بعد عزائم کے لیے بٹھا دے، عزائم کے لیے بٹھا دے۔ اب مسجد کی سطح پر مزائم کریں، مقامی کام کیے، اور جو امور پرچے میں ہیں یہ سارے جو جنہیں کرسی سے نہیں کرا سکے ہیں وہ نیچے بیٹھ کر ان سارے عزائم کو کریں گے۔ جس چیز کے عزائم کریں گے اس کے آپ کارگری بھی ہوگا۔ عزائم کرنا تو کرانے کے لیے ہوتا ہے، اگر عزائم نہیں کرائیں گے تو کام مسجد کی جماعت کیسے کرے گے؟ عزائم تو کرنے کا ارادہ کرانا ہے، اگر عزائم کریں گے تو کام کر کے آئیں گے، عزائم ہی نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے؟ پھر ان عزائم کو سن لو۔ اور آخر میں ہے جو صحابہ کی تعلیم، یہ جوڑ میں 2.5-3 گھنٹہ لگیں گے، 2-2.5-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن اہتمام سے جوڑ ہوگا تو اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور اثرات میرے دوستوں بزرگوں ہر مسجد کو کام ملے گا، ہر مسجد کام کر کے آئیے اس کی کارگزاری سنائے گی، کمزوری رہ جائیں گے تو آگے ترتیب دے کر پھر آئندہ کرائیں گے۔ مہانہ جوڑ اہتمام سے حلقوں کا، مہانہ جوڑ میں بھی اگر آپ کے ہاں 50 حلقے ہیں اور 50 حلقوں میں 25 حلقے مضبوط ہیں، 25 کمزور ہیں، تو ہر حلقے کو، کمزور حلقے کو مضبوط حلقے کا حوالے کر دو۔ مضبوط حلقوں میں ڈبل ذمہ داری ہے، اپنے حلقے کا جوڑ میں محنت کر کے چلیں گے اور قریب میں جا کر محنت کر کے ان کا جوڑ میں بھی شامل ہوں گے۔ کوئی جوڑ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ جوڑ جو کارگزاری آتی ہے کہ ہمارے ہاں 100 حلقے ہیں اور ماہانہ جوڑ 65 جگہ ہے، اتنی جگہ 35 جگہ نہیں ہے، یہ 35 جگہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کمزور ہے۔ کمزور آپ نے میرے دوستوں کمزوروں کو مضبوط کا حوالہ نہیں رہتا ہے۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس کو آپ کسی بیساکھی کا سہارا دینا پڑے گا۔ اگر آپ جس کے پیر میں عذر ہے اگر آپ بیساکھی نہیں لگائیں گے یا آپ اس کی کمزوری کی میرے دوستوں کو ہیلپ نہیں کریں گے تو اس کی کمزوری کیسے وہ چلے گا؟ وہ کمزور ہے، اس میں چلنے کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا جو مضبوط حلقے ہیں، مضبوط حلقوں میں ترقی ہوگی اور کمزور حلقے کا کام سے اوپر آئے۔ کام لینے سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ مضبوط حلقہ جب کمزور حلقے میں جا کے محنت کرے گا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کی محنت سے ان کی ترقی ہوگی اور کمزور میں کام کھڑا ہوگا، کمزوروں میں کام کھڑا ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی میرے دوستوں بزرگوں اپنی تحصیلوں کے مشوروں میں اور اپنے ضلعوں کے مشورے میں ہم حلقوں کی بھی کارگزاری لیتے رہیں گے، کمزوروں مضبوطوں کی کارگزاری لیتے رہیں گے۔ اگر آپ کارگزاری نہیں لیں گے تو کام میرے دوستوں نہیں ہو سکتا۔ جہاں کمزور ہے وہ کمزور رہیں گے، جو مضبوط ہے وہ مضبوط رہیں گے۔ کارگزاری سے فکر مند کرنا ہوتا ہے، کارگزاری سے جمانا ہوتا ہے، کارگزاری ضرور سننی ہے۔ جس کام کی کارگزاری نہیں سنیں گے وہ کام ختم ہو جائے گا۔ بولو ارے بھائی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کام کی آپ نے جوڑے تو بہت اہتمام کے ساتھ کمزوروں کو مضبوطوں کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن آپ نے پورے سال میں کارگزاری نہیں لی اور ان کے آباری نہیں لیے تو وہ آہستہ ایسا ختم ہو جائے گا، اور وہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کس کے ساتھ جوڑا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا ہمیں کون سا حلقہ دیا ہے، ایسے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ کارگزاری ہمارے حضرت فرما دے ہر کام کی کارگزاری ہے، جو آپ نے مشورے سے طے کیا ہے اس کی کارگزاری لیتے رہو، کارگزاری لیتے رہیں گے وہ کام رخ پہ رہے گا، کمزوری دور ہوتی رہے گی اور آہستہ ایسا کمزور بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، مضبوط رہے گا۔ بولو ارے بھائیو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو ارے ایسا ہے کہ نہیں؟ کارگزاری ہمیں لینی چاہیے۔ کارگزاری جو آپ نے حلقوں کو کمزور حلقوں کو مضبوط کے ساتھ جوڑا ہے، آپ اپنے ضلع میں لو، آپ اپنے تحصیلوں میں لو، کہیں بھی لو، آپ ان کی کارگزاری لیتے رہیں گے، فکر رہے گی۔ اگر کوئی مضبوط حلقہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو آپ اسے مشورے سے بدلنا۔ کوئی ماشاءاللہ ایک حلقہ ایسا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مضبوط لیکن کافی ہمیں ترغیب و سمجھایا لیکن نہیں کر پا رہا، تو آپ مشورے سے دوسرا حلقہ دے دو کہ بھئی کبھی کبھی ایک حلقے میں ذہن نہیں چل رہا اور فکر نہیں ہو رہی، دوسرا حلقہ دے دو۔ ہم تو اس لیے یہ حلقے جوڑے گئے ہیں کام کے لیے، اگر کہیں کام ہوگا تو اسے آگے بڑھانا،
کام نہیں ہو رہا ہے تو اسے بدلنے کی تدبیر کرنا. اس طرح سے آپ کے جتنے حلقے ہوں گے ہر حلقے ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا, ہر حلقے ٹھیے پہ ماہانہ جوڑ ہوگا. آہستہ آہستہ مسجد فعال اور مسجدوں میں کام بڑھتے چلے. آپ ان کو ماہانہ جوڑ میں نہ لاؤ گے, وہ کیسے کام کے تقاضے لیں گے اور کیسے کام کی فکر کریں گے اور کیسے کام کی سوچیں گے. جو آپ کے جوڑ میں آئے گا وہی تو سوچے گا, وہی تو عزائم کرے گا, وہی تو آگے کاروباری بنا کے لائے گا, وہی تو جو ہے کچھ نہ کچھ تقاضے پورے کریں گے. اس طرح سے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ, پھر کمزور حلقوں میں مضبوط حلقوں میں بھی مسجدوں کو مسجد سے جوڑو. جو مساجد کمزور ہیں ان کے مساجد کو مضبوط سے جوڑو. ہمارے نظام الدین میں ایک اس طرح کی نشستیں بھی ہوتی ہیں کمزور اور مضبوطوں کی, تاکہ یہ معروف باقی رہے. اور یقین جانیے جب سے کارگزاری شروع ہوئی ہے تو صوبے والوں کو فکر ہو گئی, صوبے والوں کو فکر ہو گئی کہ بھئی آئندہ ہمیں کارگزاری بھی سنانی ہے. اس لیے جب یہ حضرت نے کہا جو نہیں کر سکتا ہے ہمیں لکھ کے دو, ہم اس سے دوسری صوبے کو دیں. یا کوئی کسی صوبے نے کارگزاری سنائی کہ حضرت ہمیں یہ صوبہ ہمیں نہیں سنبھال پا رہا, ہمیں دوسرے صوبے کو دے دیجیے, تو وہ بھی ان کی کمزوری آ جاتی ہے. صوبے والے انتقال کرنے لگے. یہ ایسے نہیں کرا, یہ صوبے والوں نے پرچے دیے ہیں بعض صوبوں کے متعلق کہ ہمارا صوبہ بدل دیا جائے, اس لیے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں رہ سکتے. ان کی جماعتیں نہیں آتی, جماعتیں آتی کمزور آتی ہیں, انہیں ہمیں خود سنبھالنا پڑا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, بزرگوں, کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ, اور اس کی گاہے کارگزاری چار ضلع کے مشورے میں لو تاکہ معلوم ہو, فکر ہو. کام بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھانا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ بھائی امور کو جلدی سے گزار لو اور جلدی سے پورا کر لو. آپ کا کام بڑھے گا تو اس کا وقت بھی بڑھے گا. آپ امور کو مرتب کر کے اور اس کی کارگزاری شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے گا اور ساری کارگزاری میں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس کی فکر کریں. اسی طرح سے جو ہمیں صوبے نظام الدین کی طرف سے ملے گئے ہیں, دیے گئے ہیں, ان صوبوں میں کام اٹھانا یہ بڑی ترقی کی چیز ہے. جو صوبے ہمیں ملے ہیں, دیکھو نظام الدین سے جو صوبے کے تقاضے ملتے ہیں وہ صوبے کو ملتے ہیں. صوبے والے اعتماد پر حلقے والوں پہ ڈالتے ہیں, حلقے والے ضلعوں پہ ڈالتے ہیں, ضلعوں پہ ڈالتے ہیں. اب اس کی یہ نہیں ہے کہ ایک دو جماعت بھیجیں. اگر کسی صوبے میں 20 جماعتوں کا تقاضا ہے تو آپ سب سے مقدم 20 جماعتیں اس صوبے کو لیں گے. ایک وقت میں 20 جماعتیں ان کے ضلع میں چل سکتی ہیں, تو آپ 20 جماعتیں ایسی بنائیں گے جیسا ان کا مطالبہ ہے, جیسا ان کا تقاضا ہے. اس نوعیت پر ہمیں جماعت بنانی پڑے گی. جماعت جو آ جائے اس کو رک دینا, اس سے نہیں کام چلتا. جماعت اس نوعیت کی بنانی پڑتی ہے. صوبے کے اس علاقے کی نوعیت دیکھیں گے کیسی جماعت کام کر سکتی ہے, کیسی جماعت کا مطالبہ ہے. ہم اس طرح کی جماعت بنا کر اور اس صوبے میں اس صوبے کو ضلع میں بھیجیں گے تاکہ اس طرح کا کام کر کے. یہ نہیں کہ جماعت کمزور جاتے ہیں. اگر ایسا تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اگر 2-4 جماعتیں مضبوط جا رہی ہیں, ایک آدھ جماعت ایسی بھی چل رہی ہے کچھ ساتھی کمزور ہے تو چلو نپ جائے گا. لیکن ساری جماعتیں کمزور اور ساری جماعتیں ایسی جو کچھ نہیں کر سکیں, تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, آخر جو نظام الدین سے تقاضا ملا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ تقاضا ایسی رہ جائے گا اور وہ تقاضا یہی بھی رہ جائے. آپ نے لیا تو ہمارا نام اس میں چڑھ جائے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اس سے اعتماد میں کمزوری آتی ہے. اس سے آگے کے تقاضے میں دینے میں جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھو بمبئی ایک شہر ہے دلی کی طرح سے, کل مسجدیں ان میں 1700 مسجدیں ہیں, 1700 مسجدیں. لیکن ابھی نظام الدین میں اتنے تقاضے ایسے ہیں جو صرف بمبئی والوں کو ملتے ہیں, صرف بمبئی والوں کو. ابھی روس کے تقاضے تھے, 3 تقاضے صرف بمبئی والوں نے دے دیے. انہوں نے کہا اس ملک والوں نے کہ ہمارے ہاں رمضان میں جماعت آنے میں فائدہ ہوگا, رمضان میں چہل پہل ہوتی ہے. بمبئی والوں نے کہا ہم نے رمضان میں جماعت بنائی اور اس ملک کے تقاضے دی. برازیل میں 2 جماعتیں بنی, ایک جماعت میں یو پی اور ایک ساتھی دوستوں دیگر صوبہ کا, اور وہ برازیل کے تقاضے میں صرف بمبئی والے.
3 صوبے 3 ملک اذربائیجان اور وہ جو یہ صوبے 3 ملک لکھائے تھے، وہ 3 صوبوں میں 3 ملکوں میں صرف بمبئی والوں نے لی اور وہ تینوں پر روانہ کر دی جماعت۔ ایسے میں ایک نہیں بتا رہا کتنے ہیں، آپ دیکھو سب سے زیادہ امریکہ کے ویزے اور یورپ کے ویزے اور بمبئی والوں کے۔ ایسا نہیں کہ بمبئی والوں کے لیے کچھ قانون میں کچھ تبدیلی ہے اور ہمارے لیے کچھ زیادہ ہے، ایسا نہیں، ہماری کوشش ہی نہیں۔ یو پی میں آپ دیکھو گے میرے دوستوں امریکہ یورپ کے ویزے چندوں میں نظر آئیں گے اور وہ بھی ایک آدھ پہ وہاں کتنے ساتھی جماعت ہوئی جاتی۔ ہم تقاضے نظام الدین کے تقاضوں کو آپ جتنی اہمیت دو گے، آپ بھی میرے دوستوں اسی تقاضے کی وجہ سے آپ کی ترقی ہوگی۔ سب سے مقدم نظام الدین کے تقاضوں کرتے میرے بھائی اور دوستوں دیکھو، حالانکہ رمضان کے شروع میں آسان نہیں تھا، انہوں نے ایسی محنت کری، کوشش کری کہ تینوں جماعتوں کو رمضان میں نکلا بیرون نہیں تھی۔ میرے بھائی اور دوستوں ایسے کوئی آدمی کو پڑتا ہے اور ایسی کہ کسی علاقوں کو تقاضے ایسے نہیں دیے جاتے، تقاضے تو اسے دیے جاتے ہیں جو تقاضے پورا کرتا ہے، جو تقاضے اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، آگے کے تقاضے اس پہ ڈالے جاتے ہیں۔ آگے کے تقاضے کس کو دیے جائیں؟ جو کام کر کے آیا اسی کو تقاضے ملیں گے، اور جو کام کو کر کے نہیں آیا تقاضے کیسے ملیں گے؟ میرے بھائیوں شکل دیکھ کر یا ہمارے دل کو دیکھ کر یا ہماری اور ظاہری چیزیں دیکھ کر تقاضے نہیں ملیں گے، وہ تو کام کی بنیاد پہ تقاضے ملیں گے۔ جو کام کر کے آئے گا آگے کے تقاضے اسی میں ڈالے جائیں گے، جو آگے کام کر کے آئے گا آگے کے تقاضے اسی میں ڈالے جائیں گے۔ ہمارے ہاں استعداد ہے 4 مہینے والوں کی تعداد 3 مرتبہ 4 مرتبہ 7 مرتبہ 4 مہینے والوں کی تعداد، انگریزی والوں کی تعداد، علماء کی تعداد اتنی بڑی ہے، لیکن صرف رہا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ نہیں، جذبہ نہیں۔ ہم بار بار کریں یورپ کے ویزے لگواؤ، آپ داخل تو کرو، آپ امریکہ کے ویزے لگواؤ، آپ فلاں ملک کے ویزے لگواؤ، ہمارے اندر ایک شوق ہے بس کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور ہمیں کسی ملک کے تقاضے نہیں کیے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کسی چیز کو لینے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ محنتیں کرنی پڑتی۔ جیسے آپ کو یہ صوبے ملے ہوئے، اب ان صوبوں میں محنت ایسی ہو یہ کاروباری بنتی ہے، ان کاروباریوں میں بنیاد پر صوبے والے خود تقاضا کریں گے کہ ہمیں یو پی کے فلاں حلقوں کو دی جائے، یو پی کے فلاں حلقے کو دیا جائے، اس لیے کہ آپ کی جماعت اچھا کام کر کے آئیے۔ اب اس سے آہستہ آہستہ ذمہ داروں میں اور نظام الدین میں آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ جو جماعت کام اچھا کر کے آتی ہے آہستہ آہستہ اس کو تقاضے زیادہ ملتے ہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی آپ کس کو تقاضے دیں گے؟ آپ ضلع کے تقاضے یا اپنی تحصیل کے تقاضے کس پہ ڈالتے ہیں؟ جو کام اچھا کرتا ہے اسی پہ تقاضے ڈالتے ہیں۔ تو کیا کام کر کے آئے؟ جو کام کر کے نہیں آتا آپ میرے بھائیوں دوستوں ایک چھوٹا سا تقاضا نہیں دیتے، اس لیے معلوم ہے کہ تقاضا دینے سے خیانت ہو جائے گی اور کام نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ تقاضا اعجازی نہیں ہے، یہ تقاضا کام کی بنیاد پر ہے۔ اعجازی تقاضے دینے سے کام ضائع ہو جاتا ہے، جو کام کی بنیاد پر تقاضے دیے تھے وہ کام ہوتا ہے، وہ کام کر کے آتے ہیں۔ اس سے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جو جماعتیں جو صوبے نظام الدین سے ملے ہوئے ہیں، آپ یقین جانیے سب سے مقدم تقاضا ہمارے ضلعوں کے اعتبار سے وہ ہے، ہم کثرت سے جماعتیں بنائیں گے، اور یہ باتیں صرف یہی نہیں اپنے ضلع کے اہم ساتھیوں کے سامنے بھی رکھنی ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، تاکہ یہ بات فیصل بھی ان تقاضوں کا پابند ہے جو ہدایت دی جاتی ہے۔ فیصل پابند ہے، آپ کو اپنے ضلعوں کے مشوروں میں یہ باتیں رکھنی ہے۔ ایسے نہیں ہے نظام الدین کے تقاضوں کو آپ نے غیر اہم قرار دے کر ابھی یہاں کا جاتے ہیں، یہاں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کے کہ بیرون کی جماعت ختم کرتے تھے، ارے آپ کے یہاں ہدایت آ گئی، بیرون کا شوق ہے، بیرون کا شوق، ارے بیرون کا بھی تو نظام الدین سے بتایا جا رہا ہے، سنا گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسی بات کو ہلکا نہیں کرنا، بات کو مضبوط رکھنا، بات کو مضبوط رکھنا۔ جو تقاضا ملا ہے وہ ہمیں نظام الدین سے ملا ہے، اسے پورا کرنا ہمیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے کی فقط مدد ہوتی ہے، ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے دوستوں مدد اٹھ جاتی ہے، مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے مقدم تقاضا خروج کے اعتبار سے، جماعت اٹھانے کے اعتبار سے وہ تقاضے ہیں جو نظام الدین سے ملے ہوئے ہیں۔ کثرت سے جماعت ڈالیں، آپ عملہ وہاں جانا چاہیے، وہاں جا کر پورا احوال لے، کیا کیا احوال ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں،
میرے دوستو اللہ معاف فرمائے، ہندوستان میں ہر طرح کا کام ہو رہا ہے، مکاتب کی ہے، مدارس کی ہے، دعوت کی ہے. آپ دیکھو تو صحیح حال کیا ہے، کیسے اقتدار آ رہا ہے. ابھی ہم حیدرآباد آندھرا صوبے میں گئے، آپ کو یقین بتا رہا ہوں 300 مسجدوں میں تالے لگے ہوئے. 31 مسجدوں انہوں نے کہا 3 مہینے کی محنت میں 31 مسجدیں کھلوائی ہیں اور 31 مسجدوں کی کارگزاری سنائی انہوں نے کہ کیسے کیسے محنت اور کوشش کرنی پڑی ہے. اور اتنے لوگ کہنے لگے فلاں جگہ جاتے تھے، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، ہم نے سمجھا بجا کر ان کی سرودہ لگائے ہیں. آج بہتر ہے آپ کی یو پی کے حلقوں کا اور یو پی کے علاقوں کی بھی کارگزاری آپ دیہاتوں میں بنجر دیہاتوں میں دیکھو گے پوری ہے. ہم مطمئن نہیں، ہم خوش ہیں. ہمارے حضرت فرمانے لگے ہم صرف اپنے خروج کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ 3 جماعتیں نکل رہی ہیں، الحمدللہ تیرا کام ہو رہا ہے. ہم منفی چیز کو سامنے نہیں رکھتے، کتنا نقصان ہوتا ہے کہ مطلب کام سے کہ بس صرف ساتھی اپنی کارگزاری کو سنا کر خوش رہتے الحمدللہ کام ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے اندر خانے کیا ہو رہا ہے. اس کا افسوس ہی کہنے لگے میرے نزدیک یہ کام نہیں ہے. جب تک آپ کا ایسی جگہوں پر نظر نہیں ہوگی جہاں اقتدار اور جہاں جو ہے میرے دوستوں بزرگوں ذہن خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جب تک آپ اس کو سامنے رکھو گے آپ کیا محنت ہو رہی ہے. ایک طرف محنت ہو رہی ہے، ایک طرف نکل رہا ہے. ایک طرف میرے دوستوں پانی داخل کر رہے دوسری طرف سے نکل رہا ہے. کبھی بھی وہ سرائی بھر ہی نہیں سکتی جس کے نیچے سوراخ بنا ہو. آپ بھرتے رہو گے ایک طرف سے اوپر سے پانی جاتا رہے گا، نیچے سے نکلتا رہے گا. آپ ادھر کے اگر آپ نے روکنے کی کوشش نہ کری، محنت نہیں کرو اس کو روکنے کی کوشش، میرے بھائی دوستوں جب تک آپ قابو میں لیا. اس لیے جو تقاضے ہمیں نظام الدین سے دیے گئے ہیں ان تقاضوں پہ جماعتیں بھیجنا اور ان تقاضوں کی کارگزاری لینا اور کارگزاری لیتے رہنا تاکہ ہمیں فکر ہو. اس لیے کارگزاری بھی نظام الدین میں اس لیے ہوتی ہے اور دونوں سے سنتے ہیں. آپ کے صوبے سے جب سے جوڑا ہے اس صوبے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، کمزوروں سے بھی پوچھتے ہیں، مضبوطوں سے پوچھتے ہیں آپ نے اس صوبے میں جا کے کیا محنت کری اور ان سے پوچھتے ہیں. پھر دونوں کو دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں دونوں کی بات الگ الگ ہے. وہ کہہ رہے ہمارا ہم نے تو 40 جماعتیں ڈالی، وہ کہہ رہے 20 جماعتیں 20 جماعتیں کیا کریں گے بتاؤ. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک تو ہماری درخواست آپ سے ہے جو تقاضے نظام الدین سے دیے گئے ہیں اس پر آپ جو ہے پورے کریے اور وہ بھی جماعتیں مضبوط بنائیے اور زیادہ خرچے کی جماعت بنائیے. زیادہ خرچے کی جماعتیں جا کر دسترخوان کو بچھا کر کام کریں. مانوس غیر مانوس لوگوں کو مانوس کریں. اللہ کا فضل ہے دسترخوان میں ایسی چیز ہے کہ یہ سب کو قریب کر لیتا ہے. دسترخوان والا عمل ایسا ہے میرے دوستوں غیر مانوس کو مانوس بنا دیتا ہے اور جس کو عداوت کو دشمنی کو جو ہے محبت سے بدل دیتا ہے. آپ دیکھو کتنی جگہ دسترخوان والی جماعتیں چلی گئی، جہاں دوری تھی وہاں قربت ہو گئی، جہاں غیر مانوس سے مانوس ہو گئے ان کا دل لگنے لگا. آہستہ آہستہ میرے بھائیوں دوستوں دونوں سے آگے ارے آپ کی جماعت جب جماعت جاتی ہے نا اس مسجد کو چھوڑ کر، وہی لوگ جو مسجد میں جماعت کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے وہ دہاڑے مار مار کر ہوتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ارے ہماری تو جانے نکل جائے گی، آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہنا بولو. اس لیے میرے بھائیوں زیادہ خرچے کی جماعتیں جائیں اور یہ کارگزاری بھی آپ اپنے حلقوں والوں کو سناؤ اور وہ کارگزاری سنائیں تاکہ نظام الدین بھی کارگزاری بھی سنا سکے. کہ الحمدللہ ہماری جماعتیں 40,000 کے خرچے سے 50 ہماری جماعتیں صوبہ یو پی والے عام طور سے جس پر 40,000 کا خرچہ ہوگا وہ بیرون کا ہی دیکھے گا. بیرون کے علاوہ اندرون کی جماعتیں کر دو، منی پور دے دو، ناگالینڈ دے دو اور میزورم دے دو تو بیرون کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے خرچہ ہے پھر 40,000 میں باہر کا ہی خواب نظر آتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو ایک تو ہماری درخواست آپ سے زیادہ خرچے کی جماعت بنائی جائے. اس کے علاوہ ایک تقاضا یہ ہے ہماری جماعتیں صرف 50,000 اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی جماعتیں بنی. 1.5 لاکھ کی میں آپ کو بتا دوں اب کی نوعیت بدلی بھی ہے. 1 لاکھ کی جماعتوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے. تقاضے جتنے ہیں وہ آگے کے ہیں. جماعتیں ہماری صرف یہی کینیا اور آپ کو دیکھو تنزانیہ اور انڈونیشیا ملیشیا اور کہاں تک
زیادہ اگر وہ ماری تو میرے دوستو ساؤتھ افریقہ انہی ملکوں سے چل کے آ جاتی ہیں. کہاں لگا؟ الحمدللہ کینیا. اور بعض کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں تو پینے دے دیا. ارے کہاں بھیجیں؟ آپ کی جماعتیں 80,000 کی کہاں بھیجیں گے؟ جماعت کوئی عربی والا نہیں، کوئی انگریزی والا نہیں. جماعت آپ چاہتے ہو کہ ہمیں وہاں بھیجیں امریکہ. امریکہ کیسے چاہیے جماعت؟ ہمیں تو امریکہ بھیجو. ہم تو ماشاءاللہ امریکہ والے کو قابو میں کر لیں. امریکہ کیسے بھیجیں؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب ہمارے خرچے نہیں بڑھیں گے، اگر خرچے ادھر نہیں بڑھیں گے تو یہ ہمارا جان مال دوسری جگہ لگے گا، اور ایسی جگہ لگے گا جہاں لگنے کا نہیں لگنا چاہیے. ابھی اجتماع ہوا کہاں؟ یہ بنگال کے ایک ضلع ہے مگراہٹ. ہمارے جماعت کی نظامتی سے اس میں مولانا شریف صاحب کی، آپ یقین جانیے سب سے زیادہ جماعتیں مگراہٹ کی تھی اس ملک کے مشرق. 5 ماہ کی بھی اور مستورات کی بھی. اور حال یہ تھا کہ 11 جماعتیں لمبے خرچوں کی 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی تھی. ان میں 9 جماعتیں صرف مگراہٹ کی تھی. 9 جماعتوں میں 4 لاکھ اور ایک جماعت 10 لاکھ کی جماعت تھی ایک ضلع کی. انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اپنے حصے میں سے 4 مہینے اور بیرون کی جماعت بنانی ہے. تو الحمدللہ اتنی جماعتیں ان کی بن کے آئی. اب آپ دیکھو دل کھل گئے ہماری جماعتیں. اب اللہ معاف فرمائے 50,000 اور تھوڑا سا کہو تو 60 اور پھر آگے کہو تو 70 80 90 100 کے درمیان رہتی ہے. اور اسی میں ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی جائے، یورپ بھی جائے اور فلاں جگہ بھی جائے. کوئی اچھا سا روپیہ کرا دو، اچھے سے روپیہ کرا دو، کام کرتے کرنا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 1 لاکھ سے زیادہ کی جماعتیں ہر ہفتہ اگر 4 لاکھ 5 لاکھ کی ایک جماعت میں دیتا تو ہمارے یہاں سے 9 جماعتیں ہو جاتی. یہ بجنور والے اور ہفتہ میرٹ والے اگر ہر ضلع سے جماعت دیتے کتنی جماعتیں بن جاتی. صرف شہر، یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں نا، لکھنؤ دیکھو، کانپور دیکھو، اور آپ مراد آباد دیکھو، بجنور دیکھو، یہ ایسے ہیں ان کی جماعتیں بن سکتی ہیں. حلقہ میرٹھ کے ضلعوں سے جماعتیں بن سکتی، لیکن ابھی تک ایک جماعت 4 لاکھ کی گوشت مشرق نہیں. کیسے بنیں گے؟ مطلب ہم نہیں لیں گے. ہم نے وہ سنا اور سن کے اپنے اس بات کو چلایا نہیں. اس لیے جب چلاتے نہیں تو آگے نہیں بڑھتا تقاضا، آگے نہیں بڑھتا. 4 لاکھ کی کسی نے بنائی جماعت، 5 لاکھ کی بنائی ہو. میرے بھائی دوستوں، دیگر صوبوں سے بن کے آئی جماعتیں اور کئی جماعتیں بن کے آئی، لیکن صوبہ یو پی سے ایک جماعت کے نہیں بتا سکتے جو 4 لاکھ اور 5 لاکھ کی بن کے گئی. کہیں سے آئی بتاؤ؟ کسی حلقے والوں نے بنائی ہو؟ بنائی کسی نے؟ ہمارے مشروں میں نہیں بار بار کہی جاتی ہے، بار بار سنی جاتی ہے. میرے دوستوں تو یہ ساری باتیں اس لیے آتی ہیں، یہ بڑھنے کے اسباب ہیں. یہ آدمی جو ہے یہ کام کے تقاضے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا عملہ کمزور ہے اور دوسری جگہ میں کام کرنے والا یہ زیادہ مالدار اور سبب والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، کام کرنے والوں کی عام مدد ایسی وہ ہے. زیادہ تر انبیاء کے زمانے سے اس کام میں غربا رہتے ہیں. اس کام کی مدد زیادہ تر غربا سے ہوئی ہے. غربا نے اس کا نبیوں کا ساتھ دیا ہے. اور مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک 80% ساتھی نکلنے والے غریب ہوتے ہیں، مالدار کم ہوتے ہیں. غریبوں سے کام ہوتا ہے. یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا دوسرے سال کی، آپ یقین جانیں ان کی تنخواہ کتنی 8,000 10,000. یہ 5 مہینے لگانے والے جیسے یہ ایسے ہیں، کوئی چنے کا کام کر رہا ہے، کوئی فیری پھر رہا ہے، کوئی چھوٹی سی دکان، کوئی چھوٹے سا پھوکا لے کر بیٹھا ہے. یہی کام کرنے والے یہی ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے اسباب بنی ہے، ہمارے اسباب تو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اسباب تو ہمارے اعمال ہیں. یہ اعمال کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. اللہ نے دعا کی، نماز کی، دعا کی ایسی طاقت دی ہے. آپ نماز پڑھ کے دعا کرو، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانی دور ہو جائیں گی، سارے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اسے کرتے نہیں، اسباب کے پیچھے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو ہم لمبے خرچے سے جائیں گے، اسباب ہوں گے تو ہم امریکہ یورپ کے ویزے لیں گے، اسباب نہیں تو امریکہ نہیں لے سکتے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے صوبوں کی جماعت لمبے خرچوں سے بنے، زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنے، اور ایسی جماعتیں بنے کہ اس میں عربی والے بھی ہوں، اس میں انگریزی والے بھی ہوں. جماعت دیکھ کر یہ بات آئے کہ بھئی یہ تو جماعت ایسی ہے، الحمدللہ یہ جماعت فلاں ملک کے اور فلاں بر اعظم میں بھیجو، یہ بہت اچھا کام کر کے آئی.
بعض جماعتوں کی قواعد سن کر آپ یقین جانیں تجویز والوں کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اتنی اچھی جماعت ہے، اس جماعت کو تو فلاں ملک میں بھیج سکتے ہیں یا فلاں ملک میں بھی جا کے اچھا کام کر سکتے ہیں، اور بعض جماعتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس کام بھیجے بھائی خرچہ تو ہے لیکن ہے کچھ اس طرح تجویز آتی ہے نا جماعتیں، جب اس کے بعد آواز آتی بابر حضرت کی ہمارے پوچھنے کی کیا حال ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری آپ سے درخواست ہے آپ لمبے لمبے خرچوں کے تقاضے چلاؤ، لمبے لمبے تقاضے چلائیں گے چھوٹے تقاضے آسان ہو جائیں گے۔ جب آپ 5 لاکھ 6 لاکھ کے تقاضے چلائیں گے تو میں یقین بتا رہا ہوں 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا خرچہ تو آپ کے لیے آسان حل ہو جائے۔ جب آپ 70-80 ہزار کا تقاضا چلائیں گے تو 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا خرچہ کیوں لیں گے؟ ایسا ہم نے تقاضوں کو ہم نے خرچوں کو محدود کر دیا، ساتھیوں کو تشکیل کرنے سے پہلے ہم محدود تقاضے سے تشکیل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تو تشکیل کرو کھلے وقت اور کھلے خرچے کا، نکلنے والے کہیں گے اجی ہم 2 لاکھ سے نہیں جا سکتے، ہم 1.5 لاکھ سے جا سکتے ہیں، اب بھی ترغیب دو، بھائی 1.5 نہیں 2 کر دو۔ 1.5 لاکھ کی جیب میں نہیں ہے، 1.5 لاکھ بھی اللہ سے لے کر اور اللہ سے 2 رکعت اور دعا کر کے ہی جائیں گے۔ 1.5 لاکھ ان کے بینک بیلنس میں نہیں ہے، 2 لاکھ ان کے اس میں نہیں ہے، لیکن جائیں گے اللہ کی بنیاد پر اور اللہ ہی آسان کریں گے۔ تو جیسے 1.5 لاکھ اللہ سے لینے ہیں تو 3 بھی تو اللہ دے گا۔ اس لیے ہماری درخواست آپ سے، آپ ابھی 2-3 دن ہیں، آپ کوشش کر کے اگر ایک حلقے کی بھی جماعت آپ پیش کر دو تو 9 جماعتیں ہوں گی، اور یہ حلقہ میرٹھ والے اگر ضلع کی سطح سے پیش کر دیں تو میرے دوستوں بزرگوں 18 جماعتیں اور 19-20 جماعتیں ہمارے صوبے سے ہو جائیں گی۔ اگر صوبے کی 20 جماعتیں 4 لاکھ 5 لاکھ کی ہوں گی، آپ بتاؤ کہ صوبے کا وزن بڑھے گا کہ نہیں؟ آپ بتاؤ بڑھے گا کہ نہیں؟ بولو جی بڑھے گا۔ وزن کام سے بڑھتا ہے، کام کرنا جب ہوتا ہے جب ساتھی کام کرے، کام کے تقاضوں میں۔ ایک تو ہماری آپ سے درخواست ہے لمبے خرچوں کی جماعتیں آپ کو بنانی ہے اور اس کے قواعد نظام الدین میں پیش کرنی ہے۔ میں تو آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ ابھی سے لے کر اگر ہر ہفتے سے ایک جماعت بھی بنا لیں تو 9 جماعتوں کی یہ ہو۔ اور ابھی کہہ دن ہیں مشورے کے، ابھی ہمارے پاس جمعے تک کا وقت ہے، 4 دن ہمارے پاس باقی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی سے فکر کری تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر ہفتے کا 70-80 کا عملہ یہاں ہوا ہے، اگر یہ فکر کر لیں تو ہر ہفتے کے ایک جماعت کے قواعد بن سکتے ہیں، اور وہ جماعت کے قواعد ملک کے مشرے میں آ سکتے ہیں، اور ملک کے مشرے سے سب کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بھائی کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی بولو تو صحیح، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے آواز ہی نہیں نکل۔ بھائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ کون کون کر سکتا ہے؟ جی سب نے ہاتھ اٹھا دیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ تقاضے ہمارے ساتھ، یہ تقاضے ہمیں مقدر۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر دوسرے نمبر کے تقاضے اپنے صوبوں کے ہوتے جو ضلع والوں کو جو حلقہ ملا ہوا ہے، آپ کثرت سے جمع کریں گے، کثرت سے جمع کریں۔ آپ جو بھی جماعتیں جائیں گی نظام الدین سے ہو کے جائیں، لیکن جو ضلع والوں نے آپ کو رخ دیا ہے اسی رخ پہ جماعت روانہ ہوگی۔ آپ 24 گھنٹے نظام الدین میں رہیں گے، وہاں کے ماحول میں رہیں گے، وہاں کی روانگی اور ہدایت میں بیٹھیں گے، اور وہاں مسافہ کر کے پھر جماعت جو رخ آپ کو ضلع سے ملا ہوا ہے اس رخ پہ جماعت روانہ ہوگی۔ اس لیے کہ یہ سارے تقاضے نظام الدین سے جو دیگر صوبوں کے نظام الدین سے ملے ہوئے، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی صوبے والا کوئی ضلع والا اور حلقے والا ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کرناٹک نہیں ملا ہوا ہے یا مہاراشٹر نہیں ملا ہوا ہے ہم اپنی جماعتوں کو مہاراشٹر میں بھیجیں۔ اگر آپ دیگر تقاضوں کو بھیجیں گے تو وہ نظام الدین والے بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی حلقے والوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مہاراشٹر میں جماعتیں اس لیے بھیجیں۔ ہم مہاراشٹر والوں سے پوچھا آپ کے یہاں کام کیسے مضبوط ہوا؟ آپ کو پتا ہے وہاں کے 22 ضلع ہیں، مہاراشٹر ایک ایسا صوبہ ہے 4 حصوں میں تقسیم ہے، بمبئی الگ ہے اور آپ کے برار الگ ہے، اور اسی طرح سے کچھ ضلع ان کے چھتیس گڑھ میں ہیں، لیکن آپ کام کی کارگزاری دیکھو 22 ضلعوں کا کام کتنا اچھا ہے، وہ کیسے اچھا ہوا؟ ان سے پوچھا آپ کے یہاں کام کیسے اچھا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ تر جماعتیں اپنے صوبے میں چلائی، ہماری جماعتیں چاہتی ہیں ہم وہاں دور دور جائیں اور ایسی جگہوں میں جائیں گے استقبال۔
مجھے ایسا ہے کہ نہیں بولو ہم ہر جماعت کو تعلیم آپ دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں نظام الدین تو سارے جماعتوں کو بھیجیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے لیکن ہم تقاضوں پر ان پہ بھیجیں جو تقاضے ہمیں دے رکھے ہیں. نظام الدین سے تقاضے ملے ہوئے ہیں صوبے سے تقاضے ملے ہوئے ہیں کوئی تقاضا الگ سے آتا ہے اس تقاضے پر بھی دیں لیکن ہمیں جماعتیں کثرت سے بھیجنا چاہیے مسلسل بھیجنا چاہیے اتنے جماعتیں بھیجنا چاہیے جتنے جماعتوں کے وہاں متاثر ہیں جماعتیں بھیجیں. میرے دوستوں بزرگوں اس طرح سے ہمیں ہر تقاضے کو پورا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. تقاضے جب پورا ہوں گے جب ہمارا عمل لے گا. میرے دوستوں ایسا نہیں ہے کہ صوبے میں آپ لوگوں کتنے کمزور علاقے ہیں بعض جگہ کاروباری کتنے کمزور علاقے ہیں ہم صوبے کے اس تقاضے میں مسلسل جماعتیں بھیجیں گے. پھر اس کے بعد تیسرا نمبر کا تقاضا ہوتا ہے اپنے حلقے کے جو کمزور ضلع آپ کو دے رکھے ہیں ان کمزور ضلعوں میں جماعتیں بھیجنا کمزور ضلعوں میں ان کے کمزور ٹھیوں پر اور کمزور حلقوں میں جماعتیں چلانا اور تسلسل سے چلانا تاکہ وہ کمزوریاں دور ہوں. اس لیے آپ پر ضلع والوں کا آپ کا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں رستے سارے معلوم ہیں سارے حلقے معلوم ہیں. میرے دوستوں بزرگوں تیسرا تقاضا جو اپنے کمزور ضلعوں کا ہے یا حلقے کی سطح پر اسے پورا کرنا. چوتھا تقاضا اپنے ضلع کا ہے اپنے ضلع کی کمزور علاقوں کا ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے ہمیں زیادہ تر جماعتیں ضلع میں ڈالنی ہے باہر نہیں چلانی ہے. آپ دیکھو اگر کوئی جماعت کا گزشتہ سال اپنے ضلع میں لگا ہے آپ اس کو ضلع سے باہر دیگر صوبوں میں نکالو. اگر آپ ان کو ہمیشہ یہی چلاتے رہے تو ان کے اندر ضلع کی سطح پیدا ہو جائے گی اور آئندہ یہ آپ کہیں دور بھیجنا چاہیں گے یہ نہیں جا سکتے اور کہیں کو دور کر سکتے یہی چلنے کا مزاج ہوگا. میوات میں لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا میوات والوں نے ساری جماعتوں کی کیا کیا 1800 1200 کا روپ طے کر کے اور میوات طے کر لیا. حضرت نے فرمایا بھی یہ کیا کریں گے ہمیں کوئی جماعت میواتوں کی چلانی اور دوبارہ سے پرچے بھیجے. اب جس میں 800 لکھا ہوا تھا اس کا 8000 بن گیا. انہوں نے کمزور خرچہ کیوں کم کیا خرچہ اس لیے کمزور کیا کہ تاکہ ساری جماعتیں ہمارے میوات میں چلیں. تو 800 خرچ کی جماعت کہاں چلیں گی میوات میں 8000 کے خرچ کی جماعت میوات میں نہیں ڈالیں گے. انہیں ذمہ داروں کو معلوم تھا کم خرچ لکھیں گے تو جماعت ہمارے علاقے میں رہے گی زیادہ خرچ لکھیں گے ہمیں دور بھیج دیا جائے گا ہمیں دور جانا نہیں ہے اس لیے کم خرچ لکھا اصل کا نہیں. یہ تو ان کی سطح کمزور ہو جائے گی جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کی سطح نیچے ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگ یہ فکر کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ بات اس مشورے میں طے ہوئی کہ ایک تو سفر نظام الدین کی جماعت کا صوبے کے سفر ہوگا صوبے کا سفر یہ بہت اہم سفر ہے. اس میں نظام الدین کی جماعت آئے گی اور جگہ جگہ اجتماعات ہوں گے. جو نظام الدین کی جماعت آئے گی اس میں ضلعوں کی سطح کے اجتماعات ہوں گے اور وہ جماعت اجتماعات میں شریک ہوگی. اس سے پہلے کے جو مہینے تھے وہ ہمارے ضلع اور حلقے والوں کو کرنی ہوگی. جماعتیں بھی نکلے 4 مہینے کی بیرون کی اندرون کی مستورات کی اور 2 مہینے یہ سب تقاضے جب پورے ہوں گے جب ہمارے حلقے والے اپنے حلقے میں سفر کر کے اور ان کو کام پر اٹھائیں گے اور کام کی فکر کریں گے. اب وہ جو تاریخیں تسلسل سے طے کریں گے ان تاریخوں میں جماعت آئے گی اور جماعت سارے جوڑ کو کر کے آگے بڑھ جائیں. اس جماعت کے ساتھ صوبے والے بھی ہوں گے. جماعت نظام الدین سے آئے گی اور اس جماعت کے ساتھ صوبے والے بھی چلیں گے اس جماعت کے ساتھ صوبے والے بھی چلیں گے. یہ بات ہے 1 سال تو یہ اور اس کے بعد کے سال میں صوبہ سطح کا جوڑ ہوگا 4 مہینے والوں کا جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یا علماء 4 مہینے چلنے والے علماء ان سب کا جوڑ ہوگا ایک جگہ پر اور وہ 3 دن کا ہوگا. اس میں بھی نظام الدین کی جماعت آئے گی وہ اس جوڑ کو نظام الدین کی جماعت پورا کرے گی. ہمارے ہاں کا معمول چلا رہا ہے ہمارے ہاں کے جوڑ میں ہمارے حضرت جی کے ساتھ جماعت آتی ہے وہ جماعت آئے گی. جماعت آگے اس جوڑ کو پورا کرے گی. اس جوڑ سے پہلے بھی
صوبے والے اپنے ہاں محنت کی ترتیب بنائیں گے، چاہے اپنے صوبے میں سفر کر کے یا حلقوں میں سفر کر کے ایسی ترتیب بنائیں گے تاکہ محنت کر کے 4 مہینے کی جماعتوں کو رک ڈالیں اور مقامی کام کو مضبوط کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں اور کمزور مسجدوں کو مضبوط کریں۔ اس طرح کی محنت کر کے میرے دوستو یہ ہمارے صوبے کا جوڑ ہوگا۔ یہ ہمارا سفر جو ہے 4 مہینے 5 مہینے پہلے بھی اس طرح سے محنت، اور اس سے 6 مہینے پہلے ہمارے صوبے کی حاضری نظام الدین ہوگی، یعنی 2.5 سال کے اندر 1 سال جو ہے یہ صوبے کا سفر ہوگا، دوسرے سال نظام الدین کی صوبے کا جوڑ ہوگا، اور اس سے پہلے ہمارے صوبے میں یا ضلعوں کی سطح پر جماعت چلے گی اور وہ محنت کا رخ ڈالے گی تاکہ جوڑ جو ہے قابو میں آ جائے اور جوڑ سے کچھ نتائج نکلے، جماعتیں نکلیں، اور میرے دوستوں اور پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے ہمارے نظام الدین کی حاضری ہوگی، جو ایک تازہ نظام الدین سے دی جاتی ہے۔ ان تاریخوں میں ہم نظام الدین جائیں گے اور وہاں قاعدہ سنائیں گے اور وہاں سے کام کا سارا رخ لیں گے۔ یہ پوری ترتیب ہر صوبے کو دی گئی ہے، ہر صوبے میں اس طرح ترتیب سے کام ہوگا، اور یہی ترتیبیں یہ سارے عالم کے لیے ہے۔ 1 سال میرے دوستوں ملک کا سفر کریں گے، 1 سال جو ہے پورے ملک کا جوڑ ہوگا، اور اسی طرح سے جو ہے ان کی بھی حاضری نظام الدین جو ہوتی رہتی ہے ملکوں کے اعتبار سے یا کئی ملکوں کے اعتبار سے یا بر اعظموں کے اعتبار سے یہ حاضری بھی کرتی ہے۔ یہ ترتیب میرے دوستوں اپنے صوبوں میں چلانی ہے، اسے قابو میں لانا ہے۔ یہ قابو میں جب آگی جب ہماری محنت ہوگی، جوڑ صرف بڑا جوڑ نہیں ہو، صرف جوڑ کا اعلان ہو جائے اور اس سے جوڑ قابو میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جوڑ جب قابو میں آئے گا، جب ہماری 4 مہینے کی جماعت ہر حلقے میں پڑھے اور وہاں سے ایک مسجد کو نمونہ نشانہ بنا کر محنت کریں، ایک گھر ایک فرد کو نشانہ بنا کے محنت کریں اور جماعتیں بھی نکالیں اور مسجد کی پراؤ ڈال کے محنت ہوگی، تو انشاءاللہ ایسے ایسا یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے، مردوں کے بھی پورے ہوں گے، مسورات بھی پورے ہوں گے اور یہ بھی پورے ہوں گے۔ اس طرح سے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہمارے صوبے کے سفر دے ہوئے تھے، یہ صوبے کے سفر ایسے اس طرح سے ہمیں کرنا۔ اسی طرح سے عصری اور مدرسے کے طلباء کے جوڑ، میرے دوستوں بزرگوں دنیا کا بڑا طبقہ اسکول و کالجوں میں ہے، اور آپ کو میں بتا دوں صلاحیت والے بچے جو مسلمانوں کے صلاحیت والے بچے ہیں وہ زیادہ تر 90% سے زیادہ اسکول و کالجوں میں۔ جو بچہ گھر میں ذہین سمجھدار ہوتا ہے اس بچے کو کالج اسکولوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں قیمتی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں زیادہ سے زیادہ قیمتی مال خرچ کیا جاتا ہے۔ جو بچہ اسکول و کالج سے بچتا ہے اسے مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کم خرچے میں پڑھ لے، کم خرچے میں کیسے اس کی پڑھائی جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا معجزہ، قرآن کا معجزہ یہ ہے، وہ بیکار سمجھ کر ڈالتے ہیں، قرآن اس کو اچھا بنا دیتا ہے، تعلیم اس کو اچھا بہتر کر دیتی ہے۔ اس لیے عصری طلباء کی بھی فکر کی جائے، عصری طلباء کی بھی فکر کی جائے۔ روزانہ کی محنت میں جیسے ہماری محنت مسجد کے اطراف میں سب پر ہے، ایسے عصری طلباء پر بھی ہمیں خصوصی توجہ دینی اور ان کو بھی مسجد کے کام میں جوڑنا اور ان کو بھی مشورے میں بٹھانا اور ان کو بھی تعلیم میں جوڑنا اور مسجد کی آبادی کی ترتیب میں جوڑنا۔ اسی طرح سے جو کالج اور اسکول میں طلباء رہتے ہیں وہاں جا کر ان کا کام وہاں شروع کرانا، جو طلباء باہر نکل سکتے ہیں ان کو باہر لے کے سمجھانا، جو طلباء کے علاوہ لوگ ہاسٹل میں جا سکتے ہیں وہ ہاسٹل میں جا کر ان کی ترتیب بنائیں، مشورے قائم کریں، روزانہ کی تعلیم، آبادی کی محنت اور ماشاءاللہ ہفتے کے گشت اور ان کے خروج، ماہانہ خروج کی ترتیب بنائیں، سالانہ خروج آئے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں ان پہ اگر توجہ ہوئی تو آہستہ آہستہ میرے بھائیوں غیر ان کو تیار کر رہا ہے اسلام کے خلاف، اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسے شک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ اسلام کے دشمن بندن کرتے ہیں اور یہ اسلام مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور یہ ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ میرے دوست آسان نہیں۔ اسلام کا مسلمانوں کا قیمتی عملہ کالج میں ہے، اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اگر ہم نے فکر کر لی یہ اسلام کے اور دین کے اور دعوت کے ترجمان بن جائیں گے، یہ ساری دنیا میں جا کر اچھا کام کر سکتے ہیں۔
کیونکہ یہ میرے دوستوں ملکوں میں کام کے لیے ایک تو سب سے پہلی زبان عربی ہے اور دوسری زبان انگریزی ہے. یا تو ملکوں میں کام عربی کے راستے سے یا انگریزی یا اردو کے راستے سے ہو سکتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اگر ان کو ہم نے کام میں چھوڑ دیا, یہی ان کے دعوت کے ترجمان بن کے جائیں گے, یہ ہر ملک میں کام جا کے کر سکتے کہ نہیں بولو. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اسکول کالج والوں کو متوجہ کرنا اور کام میں جوڑنا اور ان کے ساتھ میں دو جوڑ کرنا, ایک جوڑ ساتھ میں شروع کرنا, ساتھ میں